दामाद रसूल शहीद सहाबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का वाक़या पेश आया। वो शहादत जो मज़लूमाना थी, वो शहादत जिसका कोई जुर्म नहीं था, वो शहादत जिसका कोई कसूर नहीं था, वो शहादत जो तमाम गुनाहों से पाक थी, और वो शख्सियत ऐसी शख्सियत थी जिन्हें शहीद किया गया। वो शख्सियत का ताल्लुक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था। और सिर्फ ये नहीं कि एक दामाद रसूल, बल्कि दोहरे डबल दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का शर्फ हासिल था आपको। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां आई, और ये मकाम व मर्तबा सिर्फ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल हुआ। इसी वजह से आपका लक़ब ज़ुन्नुरैन पड़ा। ज़ुन्नुरैन के माने आते हैं 2 नूर के, 2 रोशनी वाले के। एक तो ये कि आपको लक़ब ज़ुन्नुरैन का मिला, और सबसे पहला लक़ब आपको जो मिला था वो सखावत का लक़ब मिला। उस्मान गनी एक सखी का लक़ब मिला, फयाज का लक़ब मिला, अल्लाह के रास्ते में बेपनाह खर्च करने का लक़ब मिला, गरीबों की, मिस्कीनों की और लाचारों की इमदाद का लक़ब मिला। और तीसरा जो लक़ब मिला वो ज़ुल हिजरतैन का लक़ब मिला। मतलब ये कि आप 2 हिजरत किए हुए थे, आपने डबल हिजरत किया था। एक हिजरत मकाम हबशा की तरफ हुआ, तो दूसरी हिजरत मदीना तैयबा की तरफ हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर बाहया थे, इस कदर पाकबाज थे। आपके बैठने का तरीका ये था कि आप दीवार से टेक लगाए हुए और पांव फैलाए हुए थे। इतने में हजरत अबू बकर आते हैं, तरीका नहीं बदलता। इतने में उमर आते हैं, आपकी हैयत और कैफियत नहीं बदलती। लेकिन जो ही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास आने की इजाजत तलब करते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक भी हटा लेते और अपने पांव मुबारक को फोल्ड कर लेते। जब मजलिस बर्खास्त होती है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त होता है और कहा जाता है, अल्लाह के रसूल अबू बकर आए, आपकी हैयत नहीं बदली, उमर आए, आपकी कैफियत नहीं बदली, लेकिन वो क्या चीज है जो दोनों में नहीं और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उस्मान ऐसे हैं जिनसे फरिश्ते हया करते हैं, जिनसे फरिश्ते भी शर्म करते हैं। अब बताओ, जिनसे फरिश्ते भी शर्म करें, उनसे मैं शर्म नहीं करूं, ये नहीं हो सकता। इसी वजह से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहया थे, पाकबाज थे। आपके अंदर हया की बहुत ही ज्यादा मादा पड़ी हुई थी। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर जो एक खास सिफत थी, वो सिफत सखावत की थी, वो सिफत फयाजी की थी। जब आप मदीना मनव्वरा हिजरत करते हैं तो वहां की कैफियत देखते, वहां की हालत ये देखते हैं कि वहां मुसलमान पानी से परेशान हाल है, मुसलमानों को पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसे वक्त में वहां सिर्फ मीठे पानी का एक ही चश्मा था, और उस चश्मे पे एक यहूदी का कब्जा था। लिहाजा जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तशरीफ लाते हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान होता है कोई शख्स जो इस कुएं को, इस मीठे चश्मे को यहूदी से खरीद कर मुसलमानों को दे दे। लिहाजा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफत सखावत की थी, सिफत फयाजी की थी। आप फयाज थे, आप सखी थे, आप बहुत ही ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले थे। जो ही आपके
اس کنویں کو خرید لیتے ہیں. لیکن وہ یہودی بڑا چالاک اور چتر ہوتا ہے، پورا کنواں خریدنے پہ تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میں صرف آدھا کنواں بیچوں گا. لہذا اس وقت کی ضرورت تھی کہ آدھا کنواں بھی خرید کر مسلمانوں کی پیاس بجھائی جائے. لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدھے کنویں کو خریدتے. اور آدھے کنویں کو خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی باری 2 دن کی باری طے ہوتی ہے. ایک دن اس کنویں سے حضرت عثمان اور آپ کے ساتھی مسلمان سیراب ہوتے، تو دوسرے دن وہ یہودی اور اس کے ساتھی سیراب ہوتے. لہذا جب ایک دن مسلمانوں کی باری ہوتی، مسلمان پانی سے سیراب ہو جاتے. کچھ پانیاں رکھ بھی لیتے، لیکن پانی جب خرچ ہو جاتا، ختم ہو جاتا، پھر وہی عالم ہوتا، وہی اضطراب و بیکلی کی کیفیت ہوتی. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہودی بڑا چالاک ہے، اپنی باری میں پانی بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے. لہذا اس کا وہی دھندا، وہی کاروبار، وہی بزنس باقی ہے. لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پورا کا پورا کنواں خرید لیتے اور اس کنویں کو آزادی ملتی اور اس کنویں کو پورے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے لیے زمین تنگ پڑ جاتی ہے. لوگوں کی اس قدر کثرت ہوتی ہے، لوگوں کی اس قدر ازدحام ہوتی ہے، اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ مسجد نبی میں تمام مدینہ کے لوگ سما نہیں پاتے ہیں. کہ ایک مرتبہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے، اے کوئی شخص جو مسجد نبی کے بغل میں ایک زمین ہے جو مجھے پسند ہے، اس زمین کو خرید کر مسجد نبی میں لگا دے اور مسجد نبی کی وسعت کو آگے بڑھائے، مسجد نبی کی توسیع کا کام کرے. لہذا پھر سے اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے ٹکراتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس شخص کے پاس جاتے، اس زمین کے شخص کے پاس جاتے، صاحب عرض کے پاس جاتے اور کہتے کہ یہ زمین مجھے دے دو، مجھ سے فروخت کر دو. لہذا وہ زمیندار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زمین کو بیچ ڈالتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین کو خریدتے اور مسجد نبی کے نام وقف کر دیتے. اس طریقے سے وہ جو بھیڑ ہوا کرتی تھی، وہ جو مسجد نبی میں لوگوں کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی تھی، مسجد نبی میں جو ایک ازدحام ہوا کرتی تھی اور مسجد نبی میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد اس زمین کو خریدتے اور مسجد نبی کے حوالے کر دیتے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ توسیع کا کام بھی آپ خود انجام دیتے. پھر مسجد نبی کی وسعت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ لوگ بالکل آرام سے چین و سکون کے ساتھ اس میں نماز پڑھتے. اور ایک بار پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک کا موقع آن پڑتا ہے. ایسے وقت میں جبکہ مد مقابل بڑا طاقتور ہوتا ہے، ایک حریف دشمن باطل طاقت بڑی مضبوط ہوتی ہے اور مسلمانوں کی جو فوج تھی، مسلمانوں کی جو تعداد تھی بڑی کم اور کمزور تعداد تھی. ایسے وقت میں چندے کا اعلان ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان فرماتے ہیں اس غزوہ تبوک کے واسطے. لہذا جو ہی اعلان ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعلان کو سنتے ہیں اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پہ اپنے پورے گھر کو خالی کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے آدھے سامان کو خالی کرتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے پورے گھر کو خالی کر دیتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر ایک اعلان سمجھیے ہوتا ہے، اسی سے لگا ہوا ایک اعلان ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ 30,000
مسلمانوں کی لشکر ہے، مسلمانوں کی فوج 30,000 کی ہے، ہر ایک کی امداد ہو چکی ہے، ہر ایک کو نان و نفقہ اور راستے کا خرچہ اور توشہ مل چکا ہے، لیکن 10,000 ایسی فوج بھی ہے جسے کچھ بھی نہیں، جسے اونٹ بھی نہیں، جسے گھوڑے بھی نہیں، جسے ہتھیار و تلوار بھی نہیں، جسے سادہ راہ بھی نہیں، جسے توشہ بھی نہیں۔ لہذا اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت لبیک کہتی ہے، آپ کی فیاضی لبیک کہتی ہے، اور پھر 10,000 فوجوں کی کفالت آپ فرماتے ہیں اور 70 گھوڑے پیش کرتے ہیں، 100 اونٹ پیش کرتے ہیں اور بے شمار درہم و دنانیر پیش کرتے ہیں۔ اس قدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ پیش کیا۔ اب اس صحابی رسول کو شہید ہونا تھا اور شہادت کی خبر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے میں اور آپ کے حیات میں آپ کو دے دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چڑھتے ہیں کہ احد پہاڑ ہلنے لگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو کہتے، اے پہاڑ تجھے پتہ بھی ہے تجھ پہ کون کون سوار ہے، ایک طرف صدیق ہے تو ایک طرف شہید ہے۔ لہٰذا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آئے۔ لہٰذا اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آنے جا رہا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق ہے، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیشن شپ اسٹرونگ ہے، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ مضبوط ہے، ایسے صحابی رسول کے ساتھ سازش ہوتی ہے، ایسے صحابی رسول کے ساتھ ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایسے صحابی رسول کو قتل کرنے کی ناپاک اور انتھک کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ایسے صحابی رسول جب غزوہ بدر کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں جب تمام لوگ غزوہ بدر کا ارادہ لیے ہوتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوہ بدر میں اسلام کی پہلی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے منع فرما دیتے ہیں، کہتے ہیں اے داماد رسول آپ کے نکاح میں میری بیٹی ہے، میری دختر نیک اختر ہے، میری شہزادی ہے، میری صاحبزادی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار ہیں اور آپ ادھر جائیں اور ان کا انتقال ہو جائے، لہٰذا آپ جنگ میں نہ جا کر آپ ان کی مزاج پرسی اور تیمارداری کا کام کریں، جو لوگ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اس نئی ثواب آپ کو میری بیٹی کے پاس رہ کے ملے گا۔ اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ اب شہادت کا واقعہ رونما ہونے والا ہے، اب شہادت کا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد نبی کے ممبر پہ چڑھے ہوئے ہیں جس مسجد نبی کو جب زمین کی ضرورت پڑی تھی، جس مسجد نبی کو وسعت کی ضرورت پڑی تھی، جس مسجد نبی کو تنگی ہوئی تھی، اور جب تنگی ہوئی تھی اور لوگوں کو نماز پڑھنے میں پریشانی اور دقت پیش آ رہی تھی تو اعلان رسول ہوتا ہے کوئی زمین دینے والا، تو وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کو زمین دیتے اور اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، اس میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ آج وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پہ چڑھے ہوئے ہیں اور ایک بلوائی، ایک دشمن، ایک جان کا دشمن، ایک ظالم و جابر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور عصائے مبارک چھین لیتا ہے، وہ عصائے مبارک جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کے خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر نے دیا تھا، حضرت عمر فاروق نے دیا تھا اور وہ بھی دے رہے تھے۔ لہٰذا واقعہ یہ ہوتا ہے آپ سے وہ عصا چھین لیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس مسجد نبی سے بے دخل کیے جاتے ہیں، آپ کو مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی، آپ کو مسجد نبی میں رکوع و سجود کی اجازت نہیں ملے گی، آپ کو مسجد نبی میں قیام و قعود کی اجازت نہیں ملے گی، آپ کو مسجد نبی میں دعا مانگنے کی اجازت نہیں ملے گی، آپ کو مسجد نبی میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ بتائیے کیسے کٹھور دل تھے، بتائیے کس قدر ظالم و جابر
آپ کا مسجد نبوی آنا بھی بند ہو جاتا ہے، آپ اپنے گھر میں محبوس و مقید ہو جاتے ہیں، اپنے گھر میں دارالخلافہ میں رہتے ہیں، وہی نماز پڑھتے، وہی روزے رکھتے اور وہی قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں اور ہمیشہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا اور روزہ رکھے ہوئے تھے، سوتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں، اے عثمان، اے داماد، آپ نے میرے ساتھ افطار کرنا ہے، آپ نے میرے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، کہ فوراً آنکھ کھل جاتی ہے، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے میری شریک حیات، اے میری لائف پارٹنر، اب میرے شہادت کا وقت قریب ہو چکا ہے، میں سویا تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ روزے سے ہیں لیکن افطار میرے ساتھ کرنا ہے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں نہیں یہاں میرے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں گے، لہذا اب شہادت کا وقت قریب ہو چکا ہے، آپ میرا پیجامہ لا کے دو، میں پیجامہ پہن لیتا ہوں، اس لیے کہ آپ باحیا تھے، آپ باغیرت انسان تھے، آپ عفت و پاک دامنی سے بالکل مزین تھے، آپ اپنی بیوی سے کہتے پیجامہ لا دو، میں پیجامہ پہن لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو ظالموں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو عواشوں کا ظلم حد سے بڑھ جائے اور ظالم پٹائی کرتے ہوئے ہمارے صدر کو کھول ڈالے اور ہمارا صدر کھل جائے، لہذا پیجامہ دو، میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب شہادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک آخری خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کی ازدحام نیچے ہوتی ہے، گو کہ آپ اپنے گھر کی چھت سے لوگوں کو مخاطب کر کے تمام احسانات گنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ظالموں کو، جابروں کو، عباشوں کو، بدچلنوں کو، بدکرداروں کو یہ پیغام اور میسج دے رہے ہوتے ہیں اور قائل کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اے لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کیا کیا پیشن گوئی کی ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں داماد رسول ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے ذوالنورین کا خطاب ملا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں مجھے ذوالہجرتین کا خطاب ملا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی بیٹی کی تیمارداری کے واسطے جنگ سے روک دیا تھا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں جب میں ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا ایسے وقت میں تم لوگ پیاسے تھے، پیاس کی شدت میں تھے، میں نے کنواں خرید کے تمہارے نام کر دیا تھا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں مسجد نبی کو جب زمین کی ضرورت پڑی تھی اس وقت مسجد نبی کو زمین میں نے دیا تھا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ کیسے کیسے خیرات کیے تھے، کیسے چندے پیش کیے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سامانوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر الٹتے پلٹتے یہ کہہ رہے تھے، عثمان تم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اگر آج کے بعد اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تمہارے لیے جنت کا دروازہ بند نہیں ہوگا، لیکن ظالموں نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا تھا، ظالموں نے مسجد کے تمام دروازے بلاک کر دیے تھے۔ ایسے صحابی رسول کے لیے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا میں کہہ دیا کہ جنت کا دروازہ بند نہیں ہوگا، لیکن ظالموں نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ اے لوگوں، آپ یہ تمام خوبیاں بیان کر رہے تھے، تمام احسانات گنوا رہے تھے، سب کے سب جواباش تھے، مجرم تھے، بدچلن تھے، بدکردار تھے، بلوائی تھے، ظالم و جابر تھے، سب تمام باتوں کو ایکسپٹ کر رہے تھے، آمنا صدقنا کہہ رہے تھے، ہاں آپ نے بیر روما خریدا ہے، ہم جانتے ہیں، آپ نے مسجد نبی میں زمین دی ہے، ہم مانتے ہیں، آپ نے یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ چندہ پیش کیا ہے، ہم تمام چیزیں جانتے ہیں، لیکن ہماری ہٹ درمی آپ کی تمام باتوں کو قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، ہمارا ضد آپ کے قتل پہ آمادہ ہے، ہماری انانیت آپ کے خون سے بجھے گی، لہذا وہ انانیت کے پرستار تھے، وہ ظالم و جابر انانیت والے تھے، جو ضدی تھے، ہٹھان تھے، ان کے ذہنوں میں صرف ایک بات رسی اور بچی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے حق پہ ہوتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے، بے گناہ ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دینا ہے، لہذا آپ کو شہید کرنے کا وقت بھی آ چکا تھا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اپنے حجرے مبارک میں، اور کچھ بلوائی دیوار چڑھ کے چھت پہ چڑھ جاتے، آپ کے حجرے مبارک میں گھس جاتے، اور گھسنے کے بعد
گھسنے کے بعد آپ کے تلواروں کا حملہ ہوتا ہے، آپ کی بی بی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کو روکتی ہے تو آپ کی 3 انگلیاں شہید ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے۔ پھر آپ پہ کوئی چڑھ آتا ہے، خون کے فوارے آپ کے جسم سے نکلنے لگتے ہیں، اور جب پہلا خون کا فوارہ آپ کے جسم مبارک سے نکلتا ہے، وہ خون کا فوارہ قرآن کی کھلی ہوئی اس آیت پہ گرتی ہے جس آیت کا معنی یہ کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تم سے نمٹے گا، اللہ تم سے انتقام لے گا، اور یقیناً ظالموں کے انتقام خدا نے لیا ہے۔ تاریخ سے پوچھ لیجئے، آپ تاریخ سے پوچھئے ان کا کیا انجام ہوا۔ تو اے لوگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مظلومانہ شہادت کا دردناک واقعہ اسی مہینے میں 18 ذو الحجہ کو پیش آیا، اور ایسے ظالم و جابر ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں جو ناحق اور بے قصور ہونے کے باوجود اور انوسینٹ ہونے کے باوجود بہت سارے افراد کو چاہتے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اپنے انانیت کی وجہ سے اسے عہدے سے بے دخل کیا جائے، اسے شہید کیا جائے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد سے بغیر کسی غلطی کے بے دخل کیا گیا تھا۔ ایسے ظالم و جابر موجود ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا ظالم و جابر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت و معنی سے سبق حاصل کرے اور اپنے تمام گندے اور برے کارنامے سے توبہ کرے، ورنہ اللہ تمام مظلوموں کے لیے کافی ہے اور اللہ مظلوموں کا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اس واقعے سے، اس قربانی سے اور اس شہادت سے ہمیں یہ پیغام، یہ میسج ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قربانی کے لیے کھڑا رہنا چاہیے۔ قربانی جان کی ہو، قربانی مال کی ہو، قربانی جسم و جان کی ہو، قربانی جن چیزوں کو بھی ہو، ہر چیزوں کی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ بلوائی کس وقت کیا کر بیٹھے۔ لہذا اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک حصہ عنایت فرمائے اور آپ کے جذبہ جانثاری کا شوق ہمیں بھی پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا